बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम का इस्तकबाल है प्रोग्राम हयात तैयबा बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा में, जहां हमारे पिछले एपिसोड में हमने ये देखा कि किस तरह बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा एक नूर का पैकर थी और फिर वो इंसानी वजूद में आई। और जब वो इंसानी वजूद में आई भी तो वो जिस माशरे में आई वो अरबों का कुछ इस तरह का माशरा था जहाँ बेटियों को, लड़कियों को ज़िंदा दफना दिया जाता था। ऐसे में बीबी फातिमा ज़हरा का आना और माशरे में तब्दीली आना और साथ ही बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का रहती दुनिया तक तमाम औलादों के लिए एक मशाले राह बनना, ये सफ़र किस तरह का है ये हम जानेंगे हमारे आज के एपिसोड में। हमारे साथ चैनल विन के स्टूडियो में मौजूद है सिस्टर सैयद अस्मी ज़हरा। आइए सबसे पहले आपका इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिस्टर, हमने देखा कि किस तरह बीबी नूर का पैकर थी और फिर वो इंसानी वजूद में आती हैं और जब उनकी विलादत भी होती है तो अगर हम अरबों के माशरे पर नज़र डालें तो ये माशरा कुछ इस तरह का था जहाँ बेटियों को हकीर समझा जाता था। इनकी विलादत से लोग खुश होना तो दूर की बात है, इन्हें ज़िंदा दफना दिया करते थे, या फिर हम यूँ कहें बेटियों को बहुत बुरा माना जाता था। इनकी विलादत से कभी किसी को खुशी नहीं होती थी। ऐसे माशरे में किस तरह रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को काबिल एहतराम बनाया और लोगों को बेटियों की अहमियत समझाई। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जब अरबों की बात करते हैं और उस दौर की बात करते हैं तो बाज़ दफ़ा ऐसे लोग आज भी समाज में हमें नज़र आते हैं कि जब औलाद के लिए, दुआओं के लिए हाथ उठाते हैं तो कहते हैं खुदा बेटा दे दे, और बेटियों के हवाले से ज़रा दुआएं कम की जाती हैं, या बेटियां हो गई तो ठीक है, बेटी हुई है अच्छा ठीक है, लेकिन अगर बेटा हो जाए यानी कि आज भी समाज में ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं जो बेटे के होने पर एक जश्न मनाते हैं, लेकिन बेटी के होने पर बहुत ही नॉर्मल बिहेव की, ठीक है बस हाँ अल्लाह ने दे दिया ठीक है कोई मसला नहीं। लेकिन हम देखें कि दीन इस्लाम क्या कह रहा है। खुदावंद आलम ने बेटियों का मर्तबा किस तरह से बुलंद किया उस दौर में, बिलखुसूस के जहाँ पर जिस इलाके में, जिस दौर में ये माहौल ही था, ये चलन ही था कि औरतों का कोई मर्तबा नहीं था, वहाँ पर औरतों को कोई हक हासिल नहीं था, उनके कोई हुकूक नहीं थे। आज हम देखें दीन इस्लाम कितने हक दे रहा है एक खातून को, अगर वो बेटी है तो उसका औलाद के एतबार से किस तरह से एक हक रखा गया है, एक माँ है तो माँ के एतबार से, बीवी है तो उसके हुकूक हैं, हुकूक की अदायगी अगर नहीं की जाए तो वो इंसान गुनहगार है जो उस खातून के हक को अदा नहीं करता। जिस तरह हम सोसाइटी में देखते हैं लोग वुमेन्स राइट की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो राइट्स लोग आज डिमांड कर रहे हैं वो तो बीबी फातिमा ज़हरा की खिलकत के सदके ही हमें मिल गए। यकीनन, बेशक बेशक। और खुदा ने एक बेहतरीन इंतज़ाम किया कि हक के साथ में, एक इज़्ज़त के साथ, एक वक़ार के साथ एक खातून को इस दुनिया में ज़िंदगी बसर करना सिखाया। लेकिन ये भी सदका है जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का। वो दौर के जब अरबों का ये रिवाज था कि औरतों को बहुत मामूली, यहाँ तक कि अगर कहीं बेटी हो गई तो सोग का माहौल होता, उसे बहुत ही हकीर, इन्फीरियर समझा जाता, जैसा कि आपने जिक्र किया, बारहा हम सुनते रहते हैं कि जिंदा तक दफना दिया जाता था। तो ऐसे दौर में, ऐसे जाहिलों के सामने रसालत माब ने अपनी बेटी का एहतराम करके खुदावंद आलम के हुक्म से इस बात को वाज़ेह कर दिया कि परवरदिगार आलम की मखलूक़ात में फ़कत मर्द को ही हक हासिल नहीं कि वो काबिल एहतराम हो, एक खातून को भी और एक मर्द को एक बराबर का हक है। लेकिन फ़र्क कहाँ आता है? हाँ, फ़र्क एक मकाम पर आता है। अगर मर्द और औरत में से तक़वे की मंजिल में कोई बुलंद है, किसी का तक़वा ज़्यादा अच्छा है, तो अगर एक खातून तक़वे की मंजिल में बुलंद है तो वो मर्द से ज़्यादा फजीलत ले जाएगी। अगर एक मर्द तक़वे की मंजिल में, तहारत में और अपने आप को बेहतर बना ले, गुनाहों से दूर हो जाए, तो वो खातून से कहीं ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो तक़वे की बिना पर, नेकियों की बिना पर, अच्छा होने की बिना पर, खुदा की निगाह में जो जितना अच्छा है, उसकी बातों को जो जितना मानता है वो उतना ज़्यादा आला है, उतना ज़्यादा अफजल है। लेकिन इसके अलावा किसी तरह का फ़र्क नहीं है, हर कोई बराबर है। बेशक बेशक। और फिर हम देख रहे हैं कि रसालत माब की अल्लाह ने उन्हें एक बेटी इनायत फरमाई, एक लौती बेटी, और जिनके ज़रिए से नस्ल को भी अल्लाह ने चला दिया। आज बाज़ दफ़ा लोग ये कहते हैं कि बेटी क्यों नहीं, पूछा जाए बेटी क्यों नहीं आप दुआ कर रहे हैं कि बेटा, तो कहा कि भाई बेटी इसलिए दुआ नहीं कर रहे हैं कि बेटी के ज़रिए हमारी नस्ल कहाँ चलनी है, वो तो शादी होकर चली गई और उसके बाद हमारी नस्ल ख़त्म हो जाएगी और बेटे के ज़रिए से हमारी नस्ल चलेगी। ये दुआई देने वाले कि फिर जब ये कहते हैं तो वही वारिस मरने के बाद एक फातिहा पढ़ने के लिए आमादा नहीं होते, कब्र पर जाने के लिए तैयार नहीं होते। और बाज़ दफ़ा यही बेटियाँ जिन्हें मामूली जाना जाता है, ये मरने के बाद
والدین کے فرائض کو انجام بھی دیتی ہیں, ان کی قبروں کو بھی آباد رکھتی ہیں. تو یہ تمام چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ بیٹیاں بلکہ اس معاملے میں آگے بڑھ جاتی ہیں, فضیلت لے جاتی ہیں. کئی بیٹے بھی اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں بہت بہتر ہیں. تو لہٰذا اب وہ دور کہ اس دور میں بیٹی کو اللہ نے بھیجا, وہ بھی جناب فاطمہ زہرا جیسی بیٹی, اور پھر آپ نے رسالت مآب نے ان کی عزت و احترام کر کے لوگوں کو بتایا کہ بیٹی کا مقام بلند ہے, اس لیے میں اس طرح سے اس کے ساتھ شفقت و محبت کے ساتھ پیش آ رہا ہوں. یہاں تک کہ جناب زہرا کی جب ولادت ہوتی ہے تو رسول اللہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں, اور جب آپ خوش ہوتے ہیں تو ایک مرتبہ آپ نے دیکھا کہ جو دوسرے افراد ہیں ان کے چہرے ذرا بگڑے ہوئے ہیں. تو اب جب چہرے بگڑے ہوئے آپ نے دیکھا تو آپ پوچھتے ہیں کہ آخر کیوں ناراض نظر آتے ہو, جبکہ بیٹی کو اللہ نے ایک پھول قرار دیا ہے اور اس کی خوشبو کو میں محسوس کر رہا ہوں. یعنی کہ اس طرح سے آپ نے اس بات کی وضاحت کی. نہ صرف یہ بلکہ جناب فاطمہ زہرا کو اپنے زانوں پر بٹھایا کرتے اور بہت ہی شفقت و محبت کے ساتھ پیش آیا کرتے. اکثر لوگ اعتراض کیا کرتے تھے, لیکن اس کے باوجود بھی رسول اللہ نے اس طرز عمل کو جاری رکھا. اور بارہا کئی حدیثیں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹیوں کے حوالے سے, کہ حدیثوں میں بیان کیا گیا کہ اگر کوئی انسان اپنے گھر کوئی سامان لے کر آتے ہیں والدین تو سب سے پہلے بیٹیوں کو دیں, اس کے بعد بیٹوں کو دیا جائے. پھر حدیث میں یہ بھی ذکر کیا گیا کہ رسالت مآب کی حدیث کی خوش قسمت ہے وہ خاتون جس کی پہلی اولاد بیٹی ہو. خداوند عالم اس پر جنت کو واجب قرار دیتا ہے جو 3 بیٹیوں یا 3 بہنوں کی جو ہے سرپرستی کرتا ہے. تو یہ روایتیں, یہ حدیثیں ہمیں بارہا ملتی ہے. یہ تمام چیزیں رسول اللہ نے اپنے خود عمل کر کے ان چیزوں کو واضح کیا جناب زہرا کے عزت و احترام کے ذریعے سے. جی تو یہ بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ اگر آج بھی معاشرے میں ماشاءاللہ, ویسے ہمارے ویورز تو کافی زیادہ اچھے ہیں, اس طرح کی مینٹالٹی نہیں رکھتے, لیکن پھر بھی کہیں اگر آپ کے ذہن میں یہ شبہ ہو کہ ارے بیٹیوں سے تھوڑی نسل چلتی ہے یا پھر انہیں کسی کے گھر چلے جانا ہے, تو آپ یہ بات یاد رکھیں, یہی وہ بیٹی ہے جن کی ولادت پر ہمارے اور آپ کے نبی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشیاں منا رہے ہیں. اور یہ ہمارے لیے بہت بڑا پیغام ہے کہ بیٹیاں کس قدر عظمت رکھتی ہیں. سسٹر, جہاں ہم نے دیکھا کہ کس طرح عربوں کے اس طرح کے معاشرے کو بدلا ہے بی بی نے, ساتھ ہی ہمیں اپنے حقوق دلائے ہیں, وہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی والدہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اس دنیا سے چلی جاتی ہیں, اس کے بعد کئی سارے مسئلے ہیں جو بی بی کے سامنے آتے ہیں. تو ان تمام مشکلات کا مشاہدہ بی بی نے کس طرح کیا؟ جی خواہر, بالکل یہ تاریخ گواہ ہے کہ جناب زہرا نے بہت سے غم و آلام کا سامنا کیا ہے, اور بالخصوص وہ دور کہ جب جناب خدیجۃ الکبریٰ کی وفات ہوتی ہے اور اسی سال جناب ابو طالب علیہ السلام کی بھی وفات ہوتی ہے. یعنی کہ وہ بعثت کا 10واں سال تھا کہ جب یہ دونوں مقدس ہستیاں اس دنیا سے انہوں نے سفر آخرت اختیار کیا. اچھا, یہ دونوں ہستیاں کہ جو جناب ابو طالب علیہ السلام, جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا, یہ دونوں رسول اللہ کے بہترین مددگار رہے ہیں. اور یہی وجہ تھی کہ جب یہ دونوں ہستیاں ایک ہی سال میں ان کا انتقال ہوتا ہے, ان کی رحلت ہوتی ہے, تو ان کے جانے کے بعد رسول اللہ پر یہ غم اتنا زیادہ تھا کہ آپ نے اس سال کو ہی غم کا سال یعنی کہ عام الحزن قرار دیا تھا. یعنی کہ ابھی رسول اللہ اس طرح سے بہت بڑے غم میں تھے, لیکن اس غم کے بعد اب کیا مسئلہ کہ اور زیادہ جو دشمن تھے وہ اور زیادہ اپنی دشمنیوں کو سامنے لانے لگے, رسول اللہ پر اور زیادہ ستم ڈھانے لگے. جناب زہرا ان تمام غم و آلام کا مشاہدہ کر رہی تھیں کہ کس طرح سے جب یہ 2 مددگار اس دنیا سے رخصت ہوئے تو میرے بابا اور زیادہ تنہا ہو گئے, اور زیادہ اکیلے ہو گئے, اور دشمنوں کی زیادتیاں, ان کا ظلم اور زیادہ بڑھنے لگا. رسالت مآب اگر نکلتے تو بعض دفعہ لوگ ان کی راہ میں کانٹوں کو بچھا دیا کرتے, بعض دفعہ پتھر مارا جاتا انہیں, اونٹ کی غلاظت ان پر پھینکی جاتی, اذیتیں دی جاتی تھیں, تکلیفیں پہنچائی جاتی. رسالت مآب گزرتے انہیں برا بھلا کہا جاتا, اور جب رسول اللہ گھر لوٹتے تھے تو یہی جناب فاطمہ زہرا دیکھتی کہ میرے بابا بعض دفعہ زخمی ہو کر کے گھر آتے ہیں. اس وقت جناب زہرا اپنے بابا کے پاس آتی, ان کی دلجوئی کرتی, ان کے زخموں کو صاف کرتی, ان کے زخموں پر مرہم لگاتی, اور بیٹھ کر کے اپنے بابا سے اس طرح سے باتیں کرتی کہ جو وہ غم و آلام تھا ان تمام کو ایک مرتبہ رسول اللہ فراموش کرنے لگتے. یہاں پر خواہر میرا دل چاہتا ہے کہ ایک جملہ کہنا چاہوں گی کہ آج سماج میں بعض دفعہ اسکول کالج کی لائف میں ایک لڑکی جب قدم رکھتی ہے تو
یقیناً والدین بڑی محبت کے ساتھ بڑی ہی شفقت بھروسے کے ساتھ میں اسے علم حاصل کرنے کے لیے بھیج رہے ہوتے ہیں اور بہت ہی ایک اعتماد ہوتا ہے اپنی بچی کے اوپر. اور جب وہی بچی اسکول کالج کی لائف میں انٹر ہوتی ہے, وہاں پر قدم رکھتی ہے, بعض دفعہ کچھ چیزیں ذہنوں پر اتنی حاوی ہو جاتی ہیں اور کچھ ایسی ناجائز محبتیں ذہنوں پر حاوی ہو جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے پھر وہی والدین, وہی ماں باپ, ان کی محبتیں نظر نہیں آتی, ان کا رونا نظر نہیں آتا, ان کی تکلیفیں نظر نہیں آتی کہ کتنی زحمتیں اٹھا کر کے انہوں نے اس مقام تک کے انہیں پہنچایا ہے. کئی دفعہ یہ بہت بڑا واقعاً افسوس کا مقام ہے کہ کئی بیٹیاں ایسی ہیں کہ جو بعض دفعہ دنیا کی چند سال کی محبت یا کچھ دنوں کی دوستی کے لیے ایسے قدم اٹھا دیا کرتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ والدین اپنے آپ کو بھی مار لیا کرتے ہیں, اپنی زندگی کا خاتمہ کر دیا کرتے ہیں. یعنی اس دہانے تک کہ ایک بیٹی ایک باپ کو لے جاتی ہے, جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹی بہت محبت بھرا دل رکھتی ہے نا والدین کے لیے. تو واقعاً ہم دوسری طرف کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ایام فاطمی آتا ہے, جناب زہرا کے غم کو سنتے ہیں, بی بی کی اپنے بابا سے محبت کا حوالہ سنتے ہیں تو ہم روتے ہیں, تڑپتے ہیں کہ کتنی محبت بی بی کو تھی. وہاں بیٹھ کر ہمیں بھی تو یہ سوچنا ہے نا, ہم نے اپنے والدین کے ساتھ بے شک یہ نہ ہو جائے کہ مجلسوں میں فقط ہم نے سن لیا, وہاں رو لیے, اٹھے دامن کو جھاڑ لیا اور پھر اپنی وہی زندگی میں چلے گئے اور اس کے بعد پھر وہی چیزیں, پھر واٹس ایپ, وہی میسیجز, وہی چیٹنگ, اور اس کے بعد ماں باپ کی عزتیں ہم نے داؤں پر لگانا شروع کر دیں. تو یہ چیزیں سوچنے کا مقام واقعی. حتیٰ کہ ہم اکثر بچیوں سے یہ بھی سنتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے اور میرے پیرنٹس کی مینٹالٹی میچ نہیں کرتی, ہمارا نظریہ میچ نہیں کرتا, وہ ایک الگ دور کے ہیں, ہم ایک الگ دور کے. اور بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک نیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں ڈیفینس میکینزم لے آئے ہیں آج کے بچے. مولا علی کی حدیث کو استعمال کرتے ہیں کہ مولا علی نے کہا تھا کہ اپنے بچوں کو اپنی طرح بڑا نہ کرنا تاکہ وہ ایک الگ دور میں پیدا ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اس حدیث کا حوالہ دے کر بچے اپنے ماں باپ سے آج یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ آپ کا دور الگ تھا نا, اس لیے آپ ہمارے دور کی باتوں کو نہیں سمجھ پاتے. جی بالکل, حدیثوں کا مسئلہ یہی ہے کہ حدیثوں کو جب توڑ مروڑ کر یا اپنے اعتبار سے رائے قائم کر لی جاتی ہے تب مسائل اٹھتے ہیں, لیکن جب انہی آیات کو, انہی حدیثوں کو کسی ہم جانکار کے ذریعے, کسی عالم کے ذریعے انہیں سمجھنے کی کوشش کریں تو واقعاً وہ ہمارے جو علم میں اور اضافہ کرتی ہیں اور ہمیں عمل کے میدان میں لاتی ہیں. کہیں پر کوئی حدیث یہ نہیں کہے گی کہ جس کے ذریعے سے آپ والدین کو کم جانیں یا دور کریں. نعوذ باللہ, مولائے کائنات جیسی شخصیت بتانا مقصد یہ تھا حدیث کا کہ والدین کا زمانہ ہو سکتا ہے اور ہو, ان کے زمانے کا طریقہ اور ہو, چلن اور ہو, تو جب وہ بچوں سے ٹریٹ کریں تو ان کا ایک انداز کچھ ڈیفرنٹ ہو جائے, مختلف ہو جائے. لیکن یہ تو نہ ہو کہ بالکل بچوں کو ماں باپ سمجھ ہی نہیں پا رہے. بے شک, تو یہ نہ ہو جائے, کیونکہ سب سے زیادہ چاہے وہ پڑھے لکھے نہ ہوں, چاہے وہ اسکول کالج نہ گئے ہوں, لیکن جتنا زیادہ اولاد کو ایک والدین سمجھ سکتے ہیں اور اس کے لیے اچھا سوچ سکتے ہیں, دنیا کی کوئی ہستی نہیں سوچ سکتی. یہ حقیقت ہے واقعاً. تو لہٰذا اس بات پر ضرور ہمیں غور کرنا چاہیے, جو وہ 4 دن کی محبتیں یا 4 دن کی ایک اٹریکشن جسے ہم کہیں, ہمیں آج بہت نظر آ رہا ہے. ایک دن یہ آتا ہے کہ خمار اترتا ہے اور پھر یہی والدین نظر آتے ہیں, ان کی باتیں یاد آنا شروع ہوتی ہیں. کاش ان باتوں پر عمل کیا ہوتا, والدین سچ کہتے تھے, والدین صحیح کہتے تھے. تو اس پچھتاوے کی منزل تک اپنے آپ کو کیوں پہنچانا, اگر ہم حدیثوں کو اور آیات پر نگاہ کریں انسان بہتر طریقے سے. جناب زہرا کی زندگی ہم دیکھیں کہ اپنے بابا کے ساتھ کس طرح سے کی ہر ایک مشکل وقت میں بابا کا ساتھ دیتی ہیں کہ میرے بابا اگر اذیت و تکلیف کو اٹھا کر لوگوں کی طرف سے یہ زحمتیں اٹھا کر کے اس دین کے لیے گھر آئے ہیں, تو ایک ایسا ماحول اپنے بابا کے سامنے پیش کری ہیں جس کے ذریعے سے جناب رسالت ماں کا دل اطمینان کی منزل پر ہے اور اپنی بیٹی کے لیے اور محبت میں ان کا اضافہ ہوتا جاتا ہے. جی خواہر سسٹر, آخر میں بس آپ سے یہی جاننا چاہیں گے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ اگر وہ دیکھتی تھی کہ ان کے بابا پریشان ہیں تو کوشش کرتی تھی ان کی دل جوئی کرنے کی. آج بھی اولادیں یہ دیکھتی ہے کہ کافی بار فائنینشیل کرائسس ہوتے ہیں, کافی سارے مسئلے ہوتے ہیں, فیملی ایشوز ہوتے ہیں, ہم اپنے والدین کو پریشان دیکھتے ہیں. ایسے میں ان اولادوں کے لیے بی بی فاطمہ زہرا کس طرح سے ایک بہترین مثال ہے. بے شک 18 سالہ زندگی, لیکن بہت سے وہاں پر سوال کے جواب جناب زہرا کی زندگی نے ہمیں دیے ہیں, بالخصوص ایک اولاد کی ذمہ داریاں. کہ جناب زہرا کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو آپ ایک عظیم پیغمبر کی بیٹی ہیں, آپ ملکۃ العرب کی بیٹی ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ بہت کچھ آپ کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں ڈیمانڈز کچھ بھی نہیں ہیں. آج ہم بعض دفعہ والدین سے بہت چیزیں مانگتے ہیں اور وہ پورا بھی کرتے ہیں. تو اس وقت ہمیں ایک مرتبہ اس نقطے پر غور کرنا چاہیے کہ جن چیزوں کا ہم سوال
سوال اپنے والدین سے کر رہے ہیں, کیا اتنی استطاعت ہمارے والدین کی ہے کہ وہ اسے پورا کر سکیں, یا ہماری محبت میں آ کر وہ اگر وعدہ کرتے ہیں تو کتنی زحمتیں انہیں اٹھانی پڑ سکتی ہیں. کیا جناب زہرا کی ماننے والیوں کا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ اپنے والدین کو زحمتوں میں ڈال دیں؟ بعض دفعہ جب تک کہ شادیاں نہیں ہوئیں تب تک بھی ڈیمانڈ ہوتی ہے, جب شادیاں ہونے لگتی ہیں تب بھی ڈیمانڈ, ہمیں شادی میں یہ چیزیں چاہیے, اپنے بابا سے کہتی ہوئی یا اپنی والدہ سے کہتی ہوئی نظر آتی ہیں, گرینڈ شادی چاہیے. تو اس وقت, اور دوسری طرف ہم کیا کہتے ہیں, ہم تو جناب سیدہ کی کنیزیں, ہم جناب سیدہ سے محبت کرنے والی. تو اب دوسری طرف جب یہ ڈیمانڈز ہماری ہوتی ہیں, جناب زہرا کے کردار پر نگاہ کریں. ایک مرتبہ سوچیں, جناب زہرا نے کیا کبھی سوال کیا والدین سے؟ نہیں کیا. ہمیشہ ہر مصیبت میں, ہر مشکل میں بلکہ ساتھ دیتی ہوئی اپنے والدین کا نظر آتی ہیں, دل جوئی کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. یہاں تک کہ احترام کے حوالے سے بھی ہم دیکھیں کہ جناب فاطمہ زہرا نے کس طرح سے احترام کیا ہے. آج والدین کو بات بات پر جھڑک دینا, جائیے آپ تو نہیں سمجھتے, آپ نہیں سمجھ پائیں گے, آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا, اس طرح سے کہنا, اور وہیں پر غیروں کے ساتھ میں اتنی محبت کے ساتھ پیش آنا کہ بعض دفعہ باہر کے لوگ یہ کہتے ہیں ارے بڑا اچھا اخلاق ہے, لیکن ایسے اخلاق کا فائدہ کیا جو اپنے والدین کے ساتھ دو جملے محبت کے نہ بول سکے, اور باہر آپ تعریفیں چاہتے ہیں. تو لہٰذا یہ تعریفیں اور یہ اخلاق اللہ بھی قبول نہیں کرنے والا. شروعات ہوتی ہے گھر سے, شروعات ہوتی ہے والدین کے احترام سے. جناب زہرا نے سکھایا والدین کا احترام کس طرح سے کرنا چاہیے. پھر دین کے معاملات میں مددگار ثابت ہوئیں. بعض دفعہ والدین خود بھی دیندار ہیں, بچوں کو دیندار بنانا چاہتے ہیں. اب اگر بچے کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی تو پھر وہی بات جو آپ نے کہا کہ آپ کے زمانے کے آپ اپنے تک رہنے دیجئے, ہم نئے زمانے کی نئے سوچ والے ہیں, ماڈرن سوچ رکھتے ہیں. بالکل ٹھیک. حتیٰ کہ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اگر والدین ہمیں اٹھائے نماز کے لیے فجر میں تو وہ ہماری نیند ڈسٹرب کر رہے ہیں, لیکن وہیں اگر کوئی ہمارا دوست ہمیں فون کر کے اٹھائے تو ارے وہ تو ہماری آخرت کے بارے میں سوچ رہا ہے, اسے جنت میں ہمارے ساتھ رہنا ہے. اس طرح کی باتیں آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں. جی بالکل. تو سب سے پہلے تو شروعات احترام کی اپنے والدین سے ہو, اور دین کے معاملات میں بی بی زہرا کس طرح سے مددگار رہیں کہ جب جنگوں کا بھی وقت آتا تھا کبھی یہ نہ کہا کہ بابا آپ اگر چلے گئے اور اگر دین کی راہ میں آپ کی جان کام آ گئی تو میں کس طرح سے یہ دن گزاروں گی, بلکہ حوصلہ بڑھایا کرتی تھیں. ہم اپنے والدین کا دین کے معاملات میں کس طرح سے حوصلہ بڑھاتے ہیں, یا اگر وہ ہمیں دین کی طرف لاتے ہیں تو ہم کس طرح سے ثابت قدم رہتے ہیں, یہ بھی درس ہمیں جناب سیدہ کی زندگی سے ملتا ہے. یعنی پوری طرح سے ہم دیکھیں جناب فاطمہ زہرا ایک نمونہ عمل, ایک خاص کر ایک اولاد کے لیے بھی نظر آتی ہیں. بالکل ٹھیک. ویورز, آخر میں آپ سے یہی کہنا چاہیں گے, خاص کر ہم ہماری قوم کی بیٹیوں سے کہنا چاہیں گے کہ ہم اکثر یہ کہتے ہیں نا, ہمیں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے نقش قدم پر چلنا ہے. جب ہم اتنی بڑی بات کہتے ہیں, فاطمی بننا چاہتے ہیں, تو کیا ہمیں اپنے کردار کو فاطمی نہیں بنانا چاہیے؟ اس کی شروعات تو پھر ہمارے گھروں سے ہی ہوگی نا. اس کی شروعات تو ہمارا بیہیویئر جو ہمارے پیرنٹس کے ساتھ ہے, ہمارے والدین کے ساتھ ہے, اس سے ہی ہوگی, تاکہ یہ ہماری زندگی کا پہلا رشتہ ہے. ایام فاطمی کے ان دنوں میں کوشش کریں اپنے آپ کو اصل فاطمی بننے کی, اور بی بی فاطمہ زہرا کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کو راضی کرنے کی. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت, پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ پیغام انسانیت. شکریہ.